अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक मामला जारी है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से उस पर बात करें। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची है ज़मान पार्क और इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी का हुक्म था और उनको गिरफ़्तार करके 7 मार्च अदालत में पेश होने की बात थी, क्योंकि मुसलसल उनकी गैर हाज़िरी थी अदालत की पेशियों से। जो एसपी इस्लामाबाद हैं वो लाहौर पहुँचे, उन्होंने उनके साथ लाहौर पुलिस ने ताउन किया और उन्होंने जो लेटर है वो मौसूल करवा दिया है चीफ़ ऑफ स्टाफ जो शिबली फराज साहब हैं उनको, और फिर बताया गया कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। अब अदालती अहकामात उनको गिरफ़्तार करने के हैं, लेकिन कारकुनान को कॉल दी गई, बड़ी तादाद में कारकुनान ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और फिर उनको ये कहा गया है, जो ख़ास ऐलानात किए गए इमरान खान साहब के ख़िताब के बाद, कि वो रात 10 बजे तक यहाँ रुकें और उनको जांबाज फोर्स इमरान खान साहब ने अब करार दे दिया है, जो लोग उनकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर मौजूद हैं, कि इमरान खान साहब को किसी सूरत गिरफ़्तार ना किया जाए। फिर इसके साथ साथ एक मामला जिस पर मैं राय भी लूँगा अपने मेहमानों की, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कि प्रोटेक्टिव बेल उनकी 9 मार्च तक की है। ऐसे में ये अहकामात या उनको गिरफ़्तार करने की बात खुद जो अदालती मामलात हैं, ख़ास तौर पर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि अगर उनको एक प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है तो ये सिलसिला भी इस वक्त जारी है। लेकिन खान साहब किसी सूरत अपनी गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते और उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकाऊँ और ना कारकुनों को झुकने दूंगा। और फिर साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब पर कातलाना हमला कराने की भी दोबारा से बातें शुरू कर दी हैं। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर जो इस वक्त डेवलप हुई है, और फिर जो राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद लीड फोर्स को भी तलब किया गया है, फिर यहाँ तक भी खबरें आई कि बदतमीज़ी और गाली गलोच की गई एसपी इस्लामाबाद पुलिस से, जो कि वहाँ ज़मान पार्क में मौजूद थे। अगर अदालत के कोई अहकामात हैं तो क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है, या कारकुनान को ढाल बनाना या गिरफ़्तारी से बचना? एक मामला वो पहले से भुगत रहे हैं जिसमें वो अदालत जाते हैं तो सैकड़ों की तादाद में कारकुनान को अपने साथ लेकर जाते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उस पर सवालात उठते हैं। तो ये बिल्कुल नई एक रिवायात हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में कायम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इन रिवायात पर हम तफसील से बात करें। इसके साथ साथ आज शाम की मौलाना फजल रहमान साहब की मीडिया टॉक हो या पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से जो खबरें आ रही हों, वो इस वक्त नहीं चाहते कि सूबाई असम्बलियाँ जो 2 जिनके इंतखाबात की तारीख आ रही है उन पर वो इंतखाबात में जाएँ। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि अब अदालती अहकामात आ गए हैं तो लिहाजा अब इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने अपने लोग हैं उनसे जो टिकट्स वसूल करना चाहते हैं उनसे भी 8 मार्च तक बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए चीज़ें तलब कर ली हैं। मतलब कि वो तैयार हैं, लेकिन बाकी जमातें बज़ाहिर हमें तैयार नज़र नहीं आती। उनका ये कहना है कि ये एक शख्स की ख्वाहिश पर ये सारा मामला हो रहा है, 2 असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे हैं। और फिर जो हमें ज़राए से खबरें मिलती हैं उनके मुताबिक ये मानना भी है पीडीएम की जमातों का कि इस वक्त जो मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन है और जिस तरह से मामलात हुए हैं जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाली है, तो ये वक्त मौजू नहीं है कि वो इंतखाबात में जाएँ और वो अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब समझते हैं कि ये एक आइडियल टाइम है उनके लिए, जब लोग पीडीएम की परफॉर्मेंस से तंग हैं तो लोग उनके साथ खड़े हैं और वो यहाँ 2 सूबों में अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। फिर एक तजवीज़ ये भी है कि जनरल इलेक्शंस एक टाइम पे हों, क्योंकि फिर मसाइल पैदा होंगे, सवालात उठेंगे अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात में जाया जाता है। अब तारीख़ आ गई हतमी तौर पर पंजाब की, अदालत के अहकामात आ गए, लेकिन फिर भी एक सवाल जो हर शख्स की ज़ुबान पर है वो ये कि आया इंतखाबात होंगे सूबाई असम्बलियों के या नहीं होंगे। यहाँ तक कि जनरल इलेक्शंस की भी बात की जाती है कि कब होंगे, मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, या किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर कानूनदान हैं। अजीम चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप ये गालिबन तोशाखाना का मामला है जिसमें पुलिस गई है उनको गिरफ़्तार करने क्योंकि वो गैर हाज़िर थे, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरी गिरफ़्तारी बनती ही नहीं है, ये बिल्कुल एक गैर संजीदा सा मामला है। ये इमरान खान साहब ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है
یہ کس سلسلے میں ہے؟ کیونکہ مختلف خبریں آ رہی ہیں لیکن آپ قانونی طور پر اس کی بہتر تشریح کر سکیں گے، تو بتائیے گا یہ کس حوالے سے رجوع کیا گیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب پہ غالباً کوئی 50 سے زائد کیسز بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ جو کیسز ہیں، ہم کو 30-32 سال ہو گئے کرمنل کیسز کرتے ہوئے، یہ ایسے کیس ہیں کہ جن میں کچھ سبسٹنس نظر نہیں آ رہا، جن کے پیچھے کوئی کرمنالٹی نظر نہیں آ رہی، صرف اور صرف یہ آرم ٹویسٹنگ یا پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جس بھی کیس میں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں کے ساتھی ہو، چاہے وہ جو جرنلسٹ ہوں یا اور لوگوں کو جو گرفتار کیا حالیہ، وہ تمام کے تمام عدالتوں سے بری ہوتے جا رہے ہیں، عدالتوں سے ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں۔ اور اس کیس میں یہ جو ان کے وارنٹس ہیں، اور تو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے تو اس کی بھی ان کو ایک ضمانت لے لینی چاہیے تھی، تو غالباً اس وقت وہ نہیں لے سکے۔ تو اب وہ لاہور ہائی کورٹ اسی لیے جائیں گے کہ وہ پرسوں شاید کیس لگا ہوا ہے، اور ایک دن کی یا راداری ضمانت لے لیں، 1 ہفتے یا 10 دن کی، کہ جی میں تو عدالتوں میں جا رہا ہوں۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جو F8 کچہری کی عدالت ہے، یہ ایسی ایک لوکیشن پہ ہے، یا اس کا سٹرکچر ایسا ہے، وہ تنگ گلیاں، وہ دکانوں کی طرح وہاں کا سٹرکچر ہے، چھت ہیں، جس میں اس سے پہلے کئی ٹیررزم کے، کئی فائرنگ کے، بم بلاسٹ کے وہاں پہ ایشوز ہو چکے ہیں، اور کافی اس میں جو سیکیورٹی ہے کسی بھی طریقے سے وہ ایک نامناسب سیکیورٹی ہے، نہ ہی وہاں سیکیورٹی ارینجمنٹس ممکن ہے۔ عمران خان صاحب جن پہ آلریڈی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں کہ جی مجھے ٹھیک ہے جوڈیشل کمپلیکس میں میرے کیس شفٹ کر دیے جائیں، لیکن یہ جو ایک کچہری کے اندر کیس ہے، یہی وہ توشہ خانہ والا کیس ہے، اس کو وہ ان کو آنے میں یہ جو ایشو ہے وہ یہی ہے سیکیورٹی کا، کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عدالتیں تو جیلوں میں جا کے ٹرائل کرتی ہیں، عدالتیں ویڈیو لنکس کے ذریعے ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر عدالت، اس میں ابھی جو وارنٹس ان کے نکلے ہیں، وارنٹس جب بھی کوئی ملزم اگر عدالت نہیں آ رہا ہے، 1 پیشی پہ، 2 پہ، 3 پہ، یہ ایک روٹین کی چیز ہے، وہ وارنٹس نکل آتے ہیں، پھر وہ وارنٹس وڈرا ہو جاتے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں۔ تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے یاد ہے کہ جب جان کا مسئلہ تھا تو میاں نواز شریف صاحب کی جب کہا گیا کہ جی ان کی ضمانت 2 یا 3 دن بعد اس کو ٹیک اپ کریں، تو ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی 2-3 دن تک ان کی زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ تو اب حکومت کیا ان کی زندگی کی ضمانت دیتی ہے، جو کہ آلریڈی بلٹ انجریز ریسیو کر چکی ہیں؟ ادروائز ان کیسز میں صرف اور صرف حاضری کے لیے بلانا یہ ایک نامناسب سی بات ہے، اور بینگ اے لائر اس میں ان کو بھی ایگزمپشن مل جائے گی، اور صرف اور صرف مجھے یہ یہ ہے۔ بتائیے گا راجہ عامر صاحب کہ یہ ایگزمپشنز جو ہیں یہ بڑی شخصیات کے لیے ہی ہیں عدالتی نظام میں، یا ایک عام آدمی کو بھی کبھی جان کا خطرہ ہوا ہے یا اس کو بھی اس طرح کی ایگزمپشنز ملتی ہیں، یا ایسے کیسز میں اس کو ہر دفعہ حاضر ہونا پڑتا ہے، انگوٹھے لگانے پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے جج صاحب میں حاضر ہوں، پھر اپنی بیل آگے کرانی پڑتی ہے؟ تو یہ دور معیار چلنے چاہیے کہ ایک عام آدمی کے لیے کچھ اور ہو، اور اگر ایک کوئی پاپولر شخصیت ہے تو اس کے لیے معاملات کچھ اور؟ یہ دور معیار تو جون سے ہیں وہ ایک جو خاص شخصیت ہے اسی کے لیے ہے، ایک عام آدمی پہ اس قسم کے پریویلیج، اس قسم کے جو جس کو بھونڈے قسم کے کیسز نہیں ہوتے۔ ایک عام آدمی پہ تو ہوگا کہ جناب اس نے قتل کیا ہے، ایک عام آدمی پہ کیس ہوگا کہ جی اس نے فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے، لیکن ایک عام آدمی پہ اس قسم کے کیسز نہیں ہوتے۔ یہ خاص لوگوں کے لیے ہی اس قسم کے کیسز جن میں کوئی جان نہیں ہوتی بنائے جاتے ہیں، اور ان کیسز کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور جو عام روٹین کے کیسز ہیں اس میں بھی 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ وارنٹس نکلتے ہیں، راج صاحب یہ وارنٹس جو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سی اس کی اگر وضاحت مجھے کر دیں۔ غالباً وہ لاہور ہائی کورٹ اسی لیے گئے ہوں گے کہ جناب مجھے جو یہ والی سیشن جج کی کورٹ ہے ادھر جانا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ مجھے پہنچنے سے پہلے، چاہے میں بائی روڈ جا رہا ہوں یا بائی ایئر جا رہا ہوں، تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے متعلقہ عدالت تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو اس کو ٹرانزیٹری بیل کہتے ہیں،
کہ تو وہ اس کے لیے جائیں گے جو کہ ایک میٹر آف رائٹ کے طور پہ دے دی جاتی ہے، آلریڈی انہیں ATC کورٹ کی ملی ہوئی بھی تھی. تو یہ میرے خیال ان کو کل اگر یہ جاتے ہیں تو ان کو آرام سے یہ ضمانت مل جائے. رائٹ. فاروق عادل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ آج بڑا ایک ہیپننگ ڈے تھرو آؤٹ، اور پھر 10 بجے تک ابھی کارکنان نے رکنا ہے، پھر تازہ دم دستے آ جائیں گے. ہاؤ ڈو یو سی دس ہیپننگ سر؟ اچھا، میں راجہ عامر عباس صاحب کو نہیں سن سکا، لیکن جو آپ سوال کہ پاکستان کی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی سیاسی رہنما اس طرح سے اپنی گرفتاری سے بھاگتا نہیں ہے جس طرح سے عمران خان نے مظاہرہ کیا. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی رہنما اس طرح سے ہیومن شیلڈ نہیں بناتا اور اپنے کارکنوں کو ریاست کے مقابل لا نہیں کھڑا کرتا ریاست کی عملداری میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. ایک ہی اس کی مثال پاکستان میں ملتی ہے، وہ الطاف حسین کی. لیکن الطاف حسین نے بھی کبھی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے دراصل خود کو ریاست سے بڑا کیا، اور انہوں نے دیگر قسم کے جرائم کیے، اس طرح کے معاملات الطاف حسین پہ الزامات ہیں، لیکن گرفتاری سے بچنے کے لیے اس طرح کا کوئی طرز عمل الطاف حسین نے بھی اختیار نہیں کیا. تیسرا پہلو ممکن ہے کہ آپ کو بظاہر یہ غیر متعلق لگے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس سچویشن میں اس کا ذکر کرنا. یہ گرفتاری کیوں نہ ہو سکی؟ یہ گرفتاری اس کا واحد ذمہ دار مرحوم پرویز مشرف ہے یا ایک زندہ شخص جنرل تنویر نقوی ہے، جنہوں نے پاکستان کے کمشنری نظام کو تبدیل کیا. جب کمشنری نظام تبدیل ہوا تو ریاست کی ریٹ کمزور ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ نہ آپ وزیر اعظم نوٹس لیتا ہے آتے کی آواز کائنڈلی تھوڑی سی کم کریں. سبزی کی قیمت بڑھنے پر، ورنہ اس وقت ایک جوڈیشل مجسٹریٹ سڑک پہ آتا تھا اور ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تھی. جیسے آپ کے کسی بھی جگہ پر کوئی دھرنا دے، کوئی وائلنٹ کوئی مظاہرہ ہو، یا جیسے آپ کے فیض آباد کے پل پہ ہوا تھا، وہ ایک مجسٹریٹ کے حکم کی مار ہوتا ہے اور 10 منٹ میں مجمع ڈسپرس ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح گرفتاری ہو جاتی ہے. تو ہماری جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی یا جو پاکستان میں ریاست کی ریٹ ہے وہ کمشنری نظام کو یا DMG گروپ کو اتنا مؤثر نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ریاست مسلسل کمزور ہو رہی ہے. لیکن اب سے پہلے جو سیاستدان تھے وہ حکومت کی مخالفت بھی کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن وہ گرفتاری پیش کر دیتے تھے اور ریاست کو چیلنج نہیں کرتے تھے. یہ پہلے لیڈر ہیں عمران خان جنہوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے. اس سے ایک تو ریاست کی کمزوری کا تاثر ہو رہا ہے. دوسرا پرابلم کیا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ریاست پھر یہ کام تسلیم کر لے کہ وہ کمزور ہے. ریاست پھر طاقت کا استعمال کرتی ہے جس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سیاسی عمل کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کراچی میں دیکھ لیں الطاف حسین کی صورت میں. عمران خان کو مجھے لگتا ہے کہ نہ تو کوئی سمجھدار مشیر میسر ہیں، اور اگر میسر ہیں تو عمران خان ان کی بات پہ کان نہیں دھرتے. عمران خان جس راستے پر چل پڑے ہیں ان کی گرفتاری غلط ہے یا درست ہے، مجھے اس سے تعارض نہیں ہے. لیکن جب ریاست کا کوئی ادارہ کسی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتا ہے تو پھر خاص طور پر ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں. اگر آپ سرنڈر نہیں کریں گے تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنی سیاست کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. یہ ایک باغی کا سا طرز عمل ہے. عمران خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ رویہ برقرار رکھیں گے تو ہمیں آنے والے دنوں میں بہت سی بدقسمتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. عمران خان کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان کو سمجھنا چاہیے
کہ وہ ان کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں, ہیومن شیلڈ بناتے ہیں, لیکن خود گرفتار نہیں ہونا چاہتے. عمران خان کو جو ایک اور بات پیش نظر رکھنی چاہیے وہ دیکھیں کہ ان کے جو ڈیڈ مخالف ہیں, جیسے مریم نواز ہیں, جیسے نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, آپ کے وزیر داخلہ ہے, یا جو کوئی اور بھی ہے, ہر آدمی بڑی بہادری کے ساتھ شاہد خاقان عباسی ہیں جیل میں گیا, اور جیل میں انہوں نے تکالیف بھی برداشت کری. آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ شوگر کے مریض ہیں, ان کے سیل میں چینی بچھا دی گئی, کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے گئے جس پر انہیں لیٹنا پڑا اور سونا پڑا, اور باقی بھی جو لوگ معاملات ہوئے. لیکن عمران خان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اب ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ انتقامی مزاج رکھنے والے لوگ اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں, اور آپ کو بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور گرفتاری پیش کرنی چاہیے. اگر آپ بہادری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. گفتگو سلسلہ جاری. ویلکم بیک. عظیم چوئی صاحب, سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ عامر عباس صاحب کی گفتگو اگر آپ سن سکے تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے معاملات ہو سکتے ہیں, چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن یہ شاید جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح دیکھتے ہیں آپ بھی اس سارے معاملے کو؟ بہت شکریہ آپ کا. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عمران خان صاحب وہ تار ہیں, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف دنیا میں انہی کے ساتھ ہوا ہے, کسی اور کے ساتھ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ میرے ان دونوں ساتھیوں میں سے کسی کو جیل جانا پڑے, اور اگر کوئی جیل جائے گا, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب جا چکے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی جیل جائے گا تو پتہ چلے گا جیل کیا ہوتی ہے, اور جیل سے پہلے حوالات ہی بتا دیتی ہے کہ میں کیا ہوں. کیا یہ درست نہیں کہ اسلام آباد کی کچہری میں مقدمات جو لوگ لے کر آتے ہیں ان میں تھانے دار 2-2 سال کے بچوں کے مقدمات بھی لے کر آتے ہیں, اور ان کو ہتھکڑی بھی لگائی جاتی ہے اور ان کی ضمانتیں بھی کروائی جاتی ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ راجہ صاحب بتا سکتے ہیں مجھے, کیا عمران خان کے ساتھ ہی صرف غلط کیس بنا؟ کیا اس کچہری میں کون پیش نہیں ہوا؟ کس کو پیش ہونے کا حکم نہیں دیا گیا؟ جیسا تیسا بھی پرویز مشرف تھا, اچھا تھا یا برا تھا, وہ اس کچہری میں پیش ہوا. سیکیورٹی بھی یہی تھی, بلڈنگز بھی یہی تھی, رش بھی یہی تھا, میجسٹریٹس بھی یہی تھے, جج بھی یہی تھے, اور مقدمہ بغاوت کا تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک وکیل اگر یہ کہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ وکیل صاحب انصاف کے تقاضوں کے ساتھ زیادتی کا فیصلہ کر چکے ہوں. دوسری بات یہ کہ ریاست میں قانون اور قانونی ادارے, ہم عدالت عظمیٰ کے حوالے سے تو آرٹیکل 190 کی بات کرتے ہیں. کیا اگر میجسٹریٹ نے ایک کوئی حکم جاری کیا ہو تو اس کو نہ ماننا توہین عدالت میں نہیں آتا؟ کیا وہ زیبا صاحبہ جو جج تھیں ان سے معذرت کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے, اور یوں لے کے گئے تھے جیسے کوئی ان کا علاقہ فتح کرنے کے لیے گئے ہیں؟ رات کو 2 بجے عدالتوں میں جانا یہ عمران خان صاحب کو زیب دیتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ آج اتوار کے دن ان کے 2 وکیل لاہور ہائی کورٹ کے مال روڈ کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ دروازہ کھولو, ہم نے عمران خان کی ضمانت کروانی ہے. یہ سب سہولتیں صرف عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب راجہ صاحب نیب میں کام کرتے تھے تو کتنے لوگوں کو اتنی سہولت دیتے تھے؟ اور کیا یہ توشہ خانہ کا کیس کوئی چھوٹا کیس ہے؟ نہیں, یہ یقیناً چھوٹا کیس نہیں ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہوئے ایک ظلم و زیادتی کے حوالے سے ایک کیس ہے, اور ایک شخص جو پرائم منسٹر رہا ہو اس کو مثالی کردار ادا کرنا چاہیے, اس کو اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی قبول نہیں کی تھی؟ کیا وہ قانون سے بڑا ہو گیا تھا؟ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو لاہور ہائی کورٹ میں صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ 2-3-4 لوگوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتے تھے.
کیا محترمہ بے نظیر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتی رہی؟ کیا نواز شریف پیش نہیں ہوتے رہے؟ کیا پرائم منسٹر شوکت عزیز پیش نہیں ہوئے؟ کیا پریزیڈنٹ عارف علوی پیش نہیں ہوئے؟ کیا باقی لوگ پیش نہیں ہوئے؟ یہ جی اوتار ہے، یہ شاید اللہ کا بیٹا بننا چاہتے ہیں جو ہو نہیں سکتا۔ انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قانون کے تابع کریں، اور اگر یہ قانون کے تابع نہیں کریں گے، اور آج جن خواتین کو انہوں نے ڈنڈے پکڑوائے ہوئے ہیں، کیا یہ بچا سکیں گی؟ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اسلام آباد لے کر آنا ہے، کون روک سکتا ہے؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ اگر اتنی کمزور ہو گئی ہے تو کسی کو گروی دے دیں، کسی کے پاس رہن رکھوا دیں، کسی کو کرائے پر دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریاست پوری طرح اپنی طاقت کو استعمال کر سکتی ہے، وہ کر نہیں رہے۔ وہ لحاظ کر رہے ہیں اس بات کا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر مزید بدمزگی پیدا ہوئی تو اور زیادہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال خراب ہوگی، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ بصورت دیگر 10,000 یا 5,000 لوگوں میں سے کسی شخص کو اٹھانا یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جلوس جلسے دیکھے ہوئے ہیں، ساری زندگی دیکھے ہوئے ہیں، تو یعنی ان کہ کو چوئی صاحب جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا ہو تو مسئلہ نہیں ہے، 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، تو یہ کیا جا وہ سکتا آج ہے؟ بھی کر آپ کے سکتے خیال سے ہیں، نرمی برتی جا رہی ہے ابھی تک؟ وہ آج بھی کر سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ جو کارکنان جو باہر موجود ہیں اور جو ان جو کارکنان کو جانباز تو یہ فورس ہیں، مجبور کر رہے یہ ہیں بھی نہیں کہ روک سکیں گے؟ وائلیشن کریں قانون کی دھجیاں اڑائیں، قانون کا مذاق اڑائیں، عدالتوں کی توہین کریں، عدالتوں کے حکم کی حکم عدولی کریں، یہ تو یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو چارج کارکن ان کا باہر بیٹھا ہوا کہتا ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو گرفتاری نہیں ہونے دیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ اس پہ لاٹھی برسائیں گے، اس پہ گولی چلائیں دیکھیں گے، میں کیا کریں آپ کو گے؟ ایک بات عرض کروں، یہ 9 اپریل 1977 کی بات ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، بے شمار پولیس تھی، نقص فورس بھی آئی ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ جو نوجوان تھے ہم تو پنجاب اسمبلی تک پہنچ گئے تھے، ہمیں تو کوئی نہیں روک سکا تھا۔ جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو روکنا ہے تو پھر روک لیا جاتا ہے، لیکن تب پولیس جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، ان نوجوانوں کو جانے دیا جائے۔ پولیس کے آفیسرز ہی کہتے تھے کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، ان کو جانے دیا جائے۔ کیا فیض آباد پر لوگ نہیں آئے تھے؟ کیا فیض آباد پر معاہدہ نہیں کیا تھا؟ وہ انسان ہی تھے نا، پاکستانی تھے۔ لیکن ریاست جب یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، تو پھر 25 مئی کو ڈی چوک میں عمران خان صاحب نہیں پہنچ سکے تھے، اور آج بھی 25 مئی دوبارہ آ سکتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں راجہ عامر صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ راجہ عامر صاحب، باقی تو جو باتیں آپ نے کہیں اس سے کہیں نہ کہیں ڈس ایگریمنٹ بھی آیا، عظیم چوئی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور آپ کی بات میں آپ نے مثال بھی دی نواز شریف صاحب کی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی رعایتیں ملتی رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کارکنان کو باہر بلا کے زمان پارک اپنی گرفتاری رکوانا ہے، چاہے وہ صحیح ہو رہی ہے چاہے غلط ہو رہی ہے، بہت سارے اور سیاسی رہنماؤں پر بھی آج بھی ان کے گلے شکوے ہیں کہ ان پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے، جھوٹی گرفتاریاں ڈالی گئیں۔ تو اس لیے یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے یا بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے گرفتاری، اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس پر کیا رائے ہوگی آپ کی کہ یہ کارکنان کو آپ ڈھال بنائیں اور آپ ان کو کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکاؤں اور نہ کارکنوں کو جھکنے دوں گا؟ مطلب آپ کارکنوں کو ہی گرفتار کرا رہے ہیں جیل بھرو تحریک میں، آپ آج بھی کارکنوں کو آگے لا رہے ہیں اور بات اپنی کر رہے ہیں کہ نہ جھکاؤں۔ کارکنان کو کون جھکا رہا ہے کہ جھکنے نہیں وہ دیں گے؟ ہاں جی، ابھی بات ہوئی کہ جیل پتہ نہیں، نہ میں نے دیکھا نہ انہوں نے دیکھا، اور شاید اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ جیل میں بہت کچھ فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشنرز بھی لگے ہوتے ہیں، بیڈز بھی لگے ہوتے ہیں، اور بہت سی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں چند لوگوں کو۔ لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ جی کیا کبھی کسی اور کے ساتھ ایسے ہوا، میں جوج صاحب سے پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ قتل کا حملہ ہو، 3-4 گولیاں لگ جائیں کسی کو، ایک کو مجھے لگ جائیں، آپ کو لگ جائیں، سر جوج کراس صاحب ٹاک کو نہیں ہو لگ سکے جائیں۔ گی چوئی صاحب، کیا دونوں کی مولانا آواز فضل نہیں ہے۔ الرحمان پر نہیں ہوا؟ کیا سنیں قاضی میری حسین بات احمد پر نہیں ہوا؟ سن لے نا بھائی جان، سن لے ذرا جی غور جی، سے۔ عامر عباس اور صاحب یہ ایف آئی آر نہ کٹا سکیں کہ جی مجھے تو اے پہ شک ہے یا بی پہ شک ہے،
और फिर दोबारा से उनको थ्रेट हो कि जी मैं तो FIR भी अपनी नहीं कटा सका, मुझे फिर थ्रेट है, मेरे पे फिर हमला होना है, मुझे फिर धमकियां दी जा रही हैं, और फिर चौधरी साहब को कहें कि जी आप आ जाइए, आपने फलानी जगह एक भोंडे केस में इन्होंने बात की तो शाहाना का केस पड़ा। मैं चौधरी साहब से पूछता हूं कि ये नैब वाला करप्शन का केस नहीं है तो शाहाना का जरा बता दें, अगर इनके इल्म में है कि ये केस है क्या जिसमें बुलाया जा रहा है, तो मुझे भी थोड़ी सी आगाही हो जाएगी कि जी ये सेशन जज में कौन सा केस चल रहा है तोशा खाना का और किस लिए बुलाया जा रहा है। गालिबन चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा कि कौन सी दफात है और किस लिए बुलाया जा रहा है। और नंबर 2 बात हुई जी मरियम बीबी भी गई, आपकी याद होगा कि नैब का मुझे कहा गया कि जी किसी को रियायत बरती, नैब के दफ्तर के बाद गाड़ियों में पत्थर डाल के जो अफराद आए थे मरियम साहिबा को बुलाया था जब, तो शायद इन्हें यादाश्त की में वो चीज नहीं है। और नंबर 2 बिलावल भुट्टो को बुलाया गया, तब भी आपको याद होगा इसी नैब इस्लामाबाद के सामने किस तरीके से एहतजाज किया गया होगा। फजलुर रहमान की बात की नैब के बारे में, जब उसको बुलाया तो क्या कहा कि जी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। खुदारा आप ये देखिए जी भुट्टो साहब गए, उसके बाद वो हुआ, आप चाहते हैं कि जी दोबारा भुट्टो की तरह किसी को मार दिया जाए, दोबारा चाहते हैं कि जी बेनजीर भुट्टो की तरह किसी को शहीद कर दिए। क्या हुआ बीबी के साथ? ऐसे ही हालात थे और उसको धमकियां थी और उसको गोली मार दी गई, शहीद हो गई। भुट्टो के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ? क्या दोबारा वही चैप्टर दोहराना चाहते हैं इस मुल्क में कि जी फिर बड़ी सुकून मिल जाएगा, बड़ी राहत होगी कि जी कानून की हुक्मरानी होगी? खुदारा आप चीजों को इस तरीके से, इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर हैं, एक दुनिया के पाए के लीडर हैं, और आप कह रहे हैं कि जी ठीक है आप कराची आ जाइए, कचहरी में आप आ जाइए, तो उधर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आप आ जाइए, बैंकिंग कोर्ट में। आप मुझे बताइए ये क्या चीजें हैं? और जब कानून एज ए कानूनदान मैं समझता हूं कि इसमें उनके पास फैसिलिटी 100% मौजूद है जिसमें एग्जेम्पशंस भी दी जाती हैं। अभी बात कर रहे हैं कि जी ये तो क्या हुकूमत हुई या कोर्ट की तौहीन नहीं हो जाएगी, तौहीन अदालत की? अगर अदालत बुला रही है तो जो साहब तौहीन अदालत तब होती है जब भगोड़ा अदालत करार दे दे, जब एब्सकॉन्डर करार दे दे, जब 5 साल से 4 साल से नहीं होना चाहता, लेकिन चौधरी साहब इंतहाई माजरत के साथ मैं दो आवाजें एक वक्त में सुन नहीं पाऊंगा। अभी तो केस चला नहीं, अभी चार्ज फ्रेम आमिर अब्बास साहब, मैंने नहीं भेजा। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। भेजा वो मुजरिम है। जी चौधरी साहब आप कहिएगा, मैं सुन नहीं पाया। इमरान खान को उसकी कैबिनेट ने और उसने भेजा नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर। अगर जुर्म किया उन्होंने, जुर्मवान मैं नहीं हूँ। नवाज शरीफ का सजा जो है वो इमरान खान को मिलनी चाहिए। क्या बात है जी, कानून का ABC नहीं पता। अदालत ने बेल दी उनको और बैरून मुल्क जाने बेल दी तो फिर अदालत को फांसी लगा दे। ₹5 का जो स्टाम्प आपको अदालत को कोई फांसी लगाना चाहते हैं तो यही तरीका है। बाकी बच गया कि अदालतों के बाहर हंगामा किया जाए और अदालतों को प्रेशराइज किया जाए ताकि अदालतें आपसे डर जाए। यही एक तरीका बाकी बच गया था। इसी सुप्रीम कोर्ट में हम थे जब डंडे लेके आए, मारा गया। आप ये बात भी तो कर लेना। मैं भी वही था। मुझे आमिर अब्बास साहब, मुझे ये सारी गुफ्तगू में मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल था जो कारकुनान को ढाल बनाना है, बाहर बुलाना और गिरफ्तारी से बचना है, इस बहस में ही ना जाएं कि ये सही है, गलत हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अदालत के ऑर्डर्स हैं, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है, इट्स अ रियलिटी, गिरफ्तार होना चाहिए। या फिर कोई भी 400-500 लोग बाहर बुला के अपनी गिरफ्तारियां इसी तरह रजिस्ट करेगा या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 500,000 बंदा ले जाके हमलावर होगा। डू यू थिंक ये सही है? जी अभी अरसलान आपने कहते पुलिस गई है वहां पे, क्या अभी तक आपके इल्म में है? जी बिल्कुल मेरे इल्म में है, पुलिस गई है। जी पुलिस गई है, SP साहब खुद गए हैं, उनको गाली गलौच हुई है, उनको बदतमीजी वहां पर की गई है, वो वापस आए हैं, पीछे आए। SP साहब का काम है कि लेके जाए। हमें तो याद है SP साहब जब गए थे वो तहखाने में हमजा शरीफ जाके छुप गए थे और पुलिस नहीं मैं राजा आमिर साहब मैं हमजा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो सवाल, मेरे सवाल पे अगर आप मुझे काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। आई एम नॉट अ पार्टी, मैं नहीं हूँ किसी की साइड पे, ना मैं किसी के खिलाफ ना किसी का दिफा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये कारकुनान को ढाल बनाना और गिरफ्तारी से बचना
یہ درست عمل ہے؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ دیکھیے بالکل اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ڈھال نہیں بنایا جا رہا. اگر کارکن وہاں پہ موجود ہے اور اگر وہ آگے سے ان کو اندر جانے کے لیے روکتے ہیں تو پھر بالکل ان کارکنان کو گرفتار کرے یہ پولیس، اور پولیس فورس لے کے جائیں، رینجرز لے کے جائیں. کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ حکومت ہے، سب کچھ موجود ہے. ابھی کہا گیا کہ لے جائیں گے، لے کے جائیں نا، ان کو اریسٹ کریں. لیکن یہ ڈرامہ کرنا کہ جی ہم گئے تو گالی گلوچ ہو گیا، ایک FIR ہوتا دیجیے عمران خان پہ. نمبر 2 ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ چلے گئی ہیں تو ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، تھوڑا ویٹ کریں کل تک. یہ وہ وارنٹس نہیں ہے قتل کے، یہ وارنٹس ہے عدالت میں پیشی کے. میں آپ کو اپنی قانونی اس سے بتا رہا ہوں کہ ایسے وارنٹس ہر روز نکلتے ہیں، اور ان وارنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 7 کو پیشی ہے، ہم عدالت میں آ جائیں گے اور ہم عدالت کے سامنے اپنا سرنڈر کر دیں گے. اس میں کوئی ایسا خدا نخواستہ جو ہینیس آفینس ہے وہ نہیں ہے. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں راجہ صاحب جسٹ فار دا کلیئرٹی، یہ جو آپ تمام تر چیزیں بتا رہے ہیں یہ قانون کے پہلو سے بتا رہے ہیں، اور آپ کا جھکاؤ نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف، ایسا ہی ہے نا سر؟ تاکہ یہ واضح رہے. قانون کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ان کا لائر اگر کہتا ہے کہ جی آپ ہم سے انڈر ٹیکنگ لیں، ہم آ رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، آپ ہی نے بتایا نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، تو تھوڑا ویٹ کر لیں. پیشی کب ہے؟ 7 تاریخ کو. تو یہ آج کیوں اریسٹ کر کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ٹیکن، پوائنٹ آ گیا. وہ نوٹس لے کر گئے تھے، اس نوٹس پر یہی لکھا ہے کہ وہ وہاں پیش ہوں گے. وہ SP تو وہاں سے واپس آ گیا، گرفتار کرنے تو وہ گیا نہیں. ہم کیوں کہانی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چلیں سر، یہ ایک ورژن ہے. ابھی تک دونوں موقف آ رہے ہیں. اب ان فالوئنگ اٹ انہوں نے کہا کہ ابھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، خان صاحب موجود نہیں ہیں. ابھی SP صاحب نے شام میں جو میڈیا ٹاک کی انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر ہیں خان صاحب، ہمیں گرفتاری کے احکامات ہیں، لہٰذا ہم گرفتاری کر کے ہی جائیں گے. یہ ابھی انہوں نے جو نوٹس ہے وہ موصول کرایا. یہ خبریں آ رہی ہیں، چیزیں ہیں، اس کو بڑھایا نہیں جا رہا. گفتگو سلسلہ ویلکم بیک. فاروق عادل صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں. میں ذرا دوسرے معاملے پر بھی رائے مجھے لینی ہے، اور وہ الیکشنز کا معاملہ ہے. فاروق عادل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس وقت PMLN تیار نہیں ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا ٹاک کر کے کہہ دیا کہ ہم ایک شخص کی خواہش پر یہ الیکشنز ہم نہیں مانتے، نہیں ہونے چاہیے. PMLN سوچ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملے کو دوبارہ سے چیلنج کیا جائے. پیپلز پارٹی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے ہمیں انتخابات کے لیے. یہ کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور کیا معاملات آپ کو 30 اپریل کے وقت ہوتے ہوئے اور پھر بعد میں کچھ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا یہ بھی مشکل کام ہے سارا کا سارا؟ آپ کو ضرور اس سوال کا جواب دوں گا، لیکن کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ یہ جو یک طرفہ بحث ہوئی ہے عمران خان کی گرفتاری کے معاملے میں، اور تھوڑی سی پرسنل بھی ہو گئی، اس سے ہٹ کے پرسنل ہوئے بغیر اگر میں اس پہ کوئی تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں تو وہ ضروری ہے. اس جو ابھی تک آپ کے ناظرین نے بحث سنی ہے، جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک تو مجھے بہت احترام ہے وکیل صاحب کا، راجہ صاحب کا، لیکن آپ نے ان کے لیے کہا کہ وہ پارٹی نہیں ہے. ان کی ساری گفتگو بتاتی ہے کہ وہ پارٹی ہیں، اور وہ ایک ملزم کے قانون شکنی کے جواز. سب کلیئرٹی صرف مانگی تھی. جی کائنڈلی مجھے بات کرنے دیجیے. اس کے صرف وہ جواز تراش رہے ہیں. تو جو آدمی جواز تراشتا ہے کسی ملزم کا، اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کی 2 پوزیشنیں ہیں، یہ کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1، وہ اپنے کارکن کو قانون شکن بنا رہے ہیں، ریاست کے مقابل کھڑا کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں 2 خرابیاں ہوں گی. ان کا کارکن قانون شکن ہو جائے گا اور اس قسم کا گینگسٹر بن جائے گا جیسے الطاف حسین نے کراچی اور حیدرآباد میں گینگسٹر بنائے تھے. پہلا نقصان یہ ہوگا. دوسرا، جب وہ گینگسٹر بن جائے گا اور قانون کو روندے گا تو اس کے نتیجے میں ریاست حرکت میں آئے گی اور اس کو سپیئر نہیں کرے گی، اس کو کچل دے گی. اس سچویشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کے سامنے سرنڈر ہوا جائے.
قانون کے سامنے سرنڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے. آپ ایک سوسائٹی کے رکن ہیں اور سوسائٹی کے جو قاعدے قانون ہیں آپ اس کے شریک ہیں. اور اگر آپ اس کے یعنی اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اپنے لیے کوئی اور قانون مانگیں گے اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون مانگیں گے تو پھر سوسائٹی اور نہیں وہ آپ کا اپنا کارکن بھی آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بڑا فساد پیدا ہوگا. عامر عباس صاحب دانش مند آدمی ہیں, ان کو یہ پرابلم سمجھنی چاہیے اور وہ عمران خان کی محبت میں آئین اور قانون کو مت روندیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آ گیا آپ کا دوسرا سوال, الیکشن. یہ جو بھی تاریخ آئی ہے کسی بھی فریق کی طرف سے, آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کو ابھی تک کسی تاریخ کا پابند نہیں کیا گیا. یہ ضرور کہا گیا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے آئین کا تقاضا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا اور مزید تفصیل آپ کو خاص طور عظیم چودھری صاحب کو ازبر ہیں آئین کی وہ شکیں جس میں بہت کچھ بتایا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن نہ ہوں تو وہ غیر آئینی نہیں ہیں. وہ جس وقت بھی ہوں وہ آئینی ہے. تو اس وقت جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی فریق کو یا خاص طور پہ حکومت کو کسی تاریخ پر کاربند نہیں کیا, پابند نہیں کیا. ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے. صدر مملکت کی طرف سے ایک تاریخ آئی, ابھی کے پی کی طرف سے ایک تاریخ آنی ہے. اس پر فیصلہ الیکشن کمیشن کو دیگر سٹیک ہولڈرز کی مدد سے کرنا ہے. اس میں مسلم لیگ کی طرف سے چیلنج کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اور مسلم لیگ نے تو آپ کی مریم نواز نے بھی کہہ دیا, رانا ثناء اللہ کو بھی میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم تو تیار ہیں. اس طرح سے یہ سچویشن نہیں ہے. سچویشن بہت مختلف ہے اور ایک آئینی پوزیشن ہے. آئینی پوزیشن کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی اپریل میں یا مئی میں کسی وقت بھی ایک ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں 2 اسمبلیوں کے, تو آپ مجھے بتائیے کہ جب قومی اسمبلی کے پورے ملک میں الیکشن ہو رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ان صوبوں کو جو وہ وہاں چل کے عبوری حکومت لائیں گے, ایک بہت بڑا آئینی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اصل تحفظ اس آئینی مسئلے کے لیے ہے اور اسی پہ ڈیلیبریشن بھی ہے, اسی پہ غور و فکر بھی ہے اور وہی معاملہ آگے آئے گا. یہ سچائی بات کہ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے لہٰذا ایسے ہو جانا چاہیے. میں آپ کو ایک لطیفے کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک صاحب تھے شاہی سید کراچی میں اے این پی کے, ان کو سینیٹرشپ کے لیے اے این پی نے نامزد کر دیا تو الطاف حسین کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی. تو جب اے این پی کے سربراہ اسفندیار ولی کراچی پہنچے تو جرنلسٹوں نے کہا آپ کیسے بنا سکتے ہیں شاہی سید کو سینیٹر, وہ الطاف حسین تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بھائی وہ الطاف حسین مخالفت کر رہا ہے, آئین اور قانون مخالفت نہیں کر رہا. اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کی بات ہے, 2 صوبوں کے الیکشن کی بات, یہ بالکل اے این پی کے طرف سے نامینیشن اور ایم کیو ایم کی طرف سے مخالفت کی طرح سے لگ رہی ہے کہ عمران چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, دوسرے چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. نہیں, اس میں آئین کا بھی ایک موقف ہے, اس کو بھی سمجھے. اور ہوتے ہیں تو اس سے بڑا ایک کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے. میں چوئی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں سر, وقت میرے پاس محدود ہے. چوئی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ 302 کا ایک مقدمہ ایک عدالت میں پیش ہوا ہو, وکیل صفائی بھی ہوں گے اور استغاثہ بھی ہوں گے, اور دونوں 302 کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہوں گے. اپنا اپنا پرسپشن ہے, اپنی اپنی دلچسپی ہے, اپنا اپنا پس منظر ہے اور اپنی اپنی خواہش ہے. لیکن پاکستان کی پالیٹکس کو اور پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو ہمیں اپنی ذاتی خواہشات سے بالا تر ہو کر دیکھنا چاہیے اور ہمیں منہ شگافیوں میں جا کر اس ملک کی تباہی کے لیے کوئی اہتمام کر کے نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں گے 30 اپریل تک, یا کچھ ابھی معاملات پیچیدہ ہیں, یہ راستہ مشکل ہے؟ نہیں, میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں کہ مجھے ایسا ہوتا قطعاً نظر نہیں آتا. عدالت کے احکامات ہیں, پھر کیسے کیا چیز؟ فاروق عادل صاحب نے آپ کو بتایا کہ عدالت نے حکومت کو کوئی ہدایت نہیں دی کہ 30 تاریخ کو انتخاب کرو.
और फिर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, और जब इलेक्शन कमीशन के मामला सामने आएंगे तो फिर सूबे अपनी अपनी इनपुट देंगे, फिर देखेंगे इनपुट में क्या क्या आता है। राइट और सर। ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक हमने लिख के दिया हुआ है कि एक दफा के लिए इस सेंसस को मान लिया जाए और अगला इलेक्शन दूसरे सेंसस पर होगा, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? और वो कैबिनेट अप्रूव्ड है और उस पर हमने शायद कानून साजी भी की हुई है, हम कहीं नहीं लेके जा सकते। सेंसस शुरू हो चुका हुआ है, 30 अप्रैल तक तो उसका रिजल्ट आना है, जिसका जी चाहे उससे पहले ले आए और इलेक्शन करवा ले। बहुत सारी इसमें मुशगाफियाँ हैं और वकील हजरात ही सिखाते हैं मुशगाफियाँ, शायद 2-4 हमने भी सीख रखी सर हों। पॉइंट आ गया आपका। मैं आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। इंतहाई अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिस भी सतह पर है, और स्टेबिलिटी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। बेहतर होगा मुल्क के लिए कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए और चीज़ें बेहतर हों। आज के